बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को उनका सामना है और बेतहाशा चैलेंजेस में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब है। ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो रही है, तारीख़ी यानी कि एक तवील अरसे के बाद इस तरह के सैलाब आ रहे हैं। और इस वक्त भी देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि ये जो बड़ा रेला है ये अब जाएगा सिंध की तरफ, इसका रुख है पंजनद से होता हुआ अभी जनूबी पंजाब में है। और जब सिंध जाएगा तो कहा जा रहा है कि ये सुपर फ्लड हो सकता है। अभी तक बारिशें हो रही हैं, मानसून का जो चौथा स्पेल है वो अभी तक जारी है और कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिशें जो है वो होने का इम्कान है। तो रियासत इस वक्त जो है वो जंगी बुनियादों के ऊपर इस मामले से निमटने की तैयारी में है। और तैयारी है कितनी, ये बहुत अहम सवाल है। क्या हम निमट सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं खौफनाक हद तक जो बड़ी है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। एक तरफ कोयटा के अंदर कल आपने देखा कि BNP मैंगल जो कि अताउल्लाह मैंगल साहब की जो बरसी थी उसके ऊपर जलसा कर रही थी, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। और वहाँ से यानी जलसे के फौरी बाद जो है वो पार्किंग में बम धमाका हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 15 कहा जा रहा है इस वक्त तक नंबर है जो कि कारकुन BNP मैंगल के मारे गए, शहीद हुए। अब मसला ये है कि इंतज़ामिया ने इजाज़त भी दी थी, कोयटा में ये जलसा हुआ था लेकिन सिक्योरिटी लैब्स भी इसके अंदर नज़र आता है। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त आज़ादाना अपनी जो सियासी गैदरिंग्स हैं या जलसे हैं उनको मुनक्किद नहीं कर सकती हैं। इसके क्या रीज़न्स होंगे, इसके ऊपर भी बात करना है। और एक तरफ ये बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिला और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ बन्नू में आज 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान के जो अमन व अमान की सूरत हाल हो, दहशत गर्दी की सूरत हाल हो, एक और बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान के रियासत को इस वक्त जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल तब्दीली भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आमादा नहीं नज़र आती थी कि वो बात करेगी हुकूमत के साथ, सियासी लोगों के साथ, अब एक मरतबा उसके अंदर एक मुस्बत इशारे उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। और ये इशारे जो हैं वो मुख्तलिफ हवालों से बयान में सामने आते रहे। मसलन अलीमा खान साहिबा ने पहले ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा या पंजाब हुकूमत अकेली इस फ्लड को नहीं निमट सकती, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि कालाबाग डैम के हवाले से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुक्तदरा के साथ कुछ राब्तों की सूरत में या पैकेज की सूरत में कुछ बातें की और वो सदारती निज़ाम के हवाले से और फिर साथ में कालाबाग डैम के हवाले से एक तरह से पुरकशिश ऑफ़र्स उन्होंने की हैं। इसी तरह से आज जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी बात की है। क्या उनके जो रवैये की तब्दीली है ये किसी मखसूस इशारे के पेश नज़र है, वो क्या कह रहे हैं? पहले मैं आपको उनके बयानात सुनवाती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें। सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, आज़ाद अदलिया की खातिर, जमहूरियत की खातिर मैं बात करने को तैयार हूँ। मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क की जो हमारी बैरूनी सरहदात है, अमन व अमान की सूरत हाल है, जो नेचुरल डिजास्टर है, इस सब के लिए हम कौमी एजेंडे पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ सियासी पार्टियों के साथ, किसी हुकूमत के साथ नहीं। अगर कोई संजीदा है और खुलूस से मुज़ाकरात करना चाहता है आइन की बहाली के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए, इंसान की तकरीम के लिए, तो फिर हम बात करेंगे। हम किसी हुकूमती चोर दरवाजे के मुतलाशी नहीं है। ये रवैये की तब्दीली मुस्बत है। ये अचानक क्यों हुई है? सियासी जमातों पे आमादा नहीं थे बात करने के लिए इमरान खान साहब। अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वो कहते हैं कि कब मैंने कहा कि सियासी लोगों से बातचीत नहीं होगी। और पे दर पे आपने बयानात सुने, अगर आप पुराने बयानात सुने तो यकसर तब्दील हैं इससे कि इस सियासी हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इसकी आगे इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। एक और बहरान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
میں جنم لیا جس نے آج فل کورٹ اجلاس تھا. 2 ججوں نے خط لکھے ہیں, بابر ستار صاحب نے, اعجاز اسحاق صاحب نے, دونوں نے ناپسندیدگی اور اپنے جو ان کے تحفظات تھے ان کا اظہار کیا. بہرحال یہ فل کورٹ اجلاس ہو گیا. کیا عدالت کے اندر ابھی بھی دراڑیں موجود ہیں؟ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جناب وکیل ملک صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف ہیں, پارلیمانی امور کیا, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جناب احمد اویس صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف قانوندان, بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے میں کراچی چلتی ہوں. آپ کے پاس سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اب یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ آ رہا ہے اور پنجاب سے اب اس کا رخ سندھ کی طرف ہے, کہا جا رہا ہے سپر فلڈ ہے, ظاہر ہے لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا. بتائیے گا کہ کیا انتظامات سندھ نے کر رکھے ہیں اس معاملے کے اوپر, اور آپ کو لگتا ہے کہ نمٹا جا سکے گا اس سیلاب سے؟ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس وقت کی جو سچویشن ہے پانی کی, تو کوئی ایسا بڑا پانی کا ریلا جو ہے وہ نہیں آ رہا, اور ہم لوگ تو ویسے تیاریاں ہماری سپر فلڈ کی ہیں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہو سکتی ہے, بارشیں ہوں بہت زیادہ, انڈیا کی طرف سے اور زیادہ پانی آ جائے, اور جس طرح کچھ دن پہلے کی صورتحال تھی اور لگتا تھا کہ بہت بڑا ریلا آئے گا جو ٹریمو پہ آئے گا, پھر پنجنت سے آگے گڈو پہ, لیکن آج کی جو سچویشن ہے تو 3 لاکھ اور کچھ گڈو پہ ہے, اور ٹریمو پہ بھی کم ہے اس وقت, 2 لاکھ اور سم تھنگ ہے. تو ابھی تو کمفرٹیبل زون ہے, لیکن ہم نے تیاری سپر فلڈ کی ہوئی ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے خود بھی وزٹ کیا ہے, منسٹرز کو بھی اسائن کیا ہوا ہے مختلف علاقے جو ریور امبیکمنٹس ہیں یا بیراجز کے ساتھ لیفٹ رائٹ بینک دونوں, اور انتظامیہ نے ریلیف کیمپس بھی قائم کیے ہوئے ہیں. تو ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور اس وقت تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو آج شام 5 بجے تک جو کچے کا علاقہ ہوتا ہے ہمارا, وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا ہے. کچھ کو کیمپس میں, یا کچھ لوگ اپنے دیگر رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹریڈیشنل ہسٹوریکل رہا ہے کہ جب پانی آتا ہے تو جو کچے میں لوگ رہتے ہیں وہ پھر اس طرح شفٹنگ کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے پوری تیاری کی ہے, لیکن ہماری طرف سے سپر فلڈ کی تیاری ہے, لیکن آج کی صورتحال جو ہے وہ بڑی اطمینان بخش ہے. جی اب پنجاب میں تو آپ نے دیکھا کہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے ایک فوڈ انسیکیورٹی کا خطرہ ہے. تو کیا خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ سندھ میں اگر سیلاب پہنچتا ہے تو کتنی فصلیں, کیا اس کے لیے کیا انتظامات ہو سکتے ہیں؟ آف کورس یہ ایک آفت ہے, تو کچھ تیاری اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی بالکل. ایک تو دیکھیں جی, پنجاب میں ظاہر ہے غیر معمولی سچویشن ہو گئی. ایک دن وہاں پہ جو فگر تھی 1,70,000 کیوسک کی تھی, اور ویری نیکسٹ ڈے کوئی 8 لاکھ سے بھی زیادہ آ گیا. تو کوئی بھی گورنمنٹ کیٹر نہیں کر سکتی, اور وہاں پہ بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے بھائی بہنوں کا اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں ہوں. بالکل جی, فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا. پنجاب الحمدللہ ہمارا زرخیز ترین صوبہ ہے, اور پورے ملک میں وہاں سے ہی مختلف چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں جو زرعی اجناس کہلائیں یا دیگر جو بھی روزمرہ کی اس میں استعمال ہوتی ہیں, وہاں پہ فصلوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. اور لیکن اب اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے کام کرنا ہوگا. ایک چیز جو وہاں پہ, اور کمپیریزن اگر کیا جائے سندھ اور پنجاب کا, تو مثال کے طور پر وہاں پہ جو دریا ہیں ان سے جو پانی جیسے کٹ لگائے گئے ہیں, تو وہ واپس کچھ ہی عرصے میں دریا میں واپس آ جائیں گے, کیونکہ وہاں کا اس طرح کی وہ لوکیشن ایسی ہے. اس کے برعکس سندھ میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2010 یا 2022 میں جو کچھ ہوا, اور وہ پانی ہمارے یہاں واپس دریا میں نہیں آتا, اس کا پھر راستہ بنانا پڑتا ہے جو جا کے سمندر میں جائے یا جیسے بھی ہو. تو یہ ڈیفیکلٹیز ہیں. اس کے باوجود ہم نے 2022 والے میں آپ نے دیکھا کہ پوری کوشش کی, اور پھر یہاں پہ ویٹ کا بمپر کراپ ہوا.
تو انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ بھی اپنا یہ سارا کام کرے گی، لیکن اس وقت الارمنگ سچویشن بالکل ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سندھ میں جو آج کی ڈیٹ ہے، اور آج سے پہلے ہم لوگ بڑے پریشان بھی تھے اور اس لیے ہم نے ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں، لیکن آج جو فگر آ رہے ہیں ٹریمو پہ، پنجنت پہ، گڈو پہ، وہ ذرا حوصلہ افزائی ہے، کہہ لیں کہ ان کی مقدار کم ہے. جی جی بالکل. اب یہ چونکہ عقیل ملک صاحب، اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جیسے بھی ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آفت بھی ہے، ان ایکسپیکٹڈ تھا پنجاب کے لیے. ستلج جیسا دریا جاگ پڑا، توی جیسا دریا جو سویا ہوا تھا جموں میں پانی آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے واقعی جو علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اکیلی مریم نواز کا یا ریاست کا یا حکومت اس سے نہیں نمٹ سکتی، سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے، یہ آپ توقع کر رہے تھے اور یہ بہت اچھی بات نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہات پہ بعد میں آئیں گے. حسمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. حسمہ بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ تو دے دی، اور یہ سٹیٹمنٹ جسٹ فار دا سیک آف گیونگ دا سٹیٹمنٹ ہے. عملی طور پہ یہ عملاً جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں تو مریم نواز صاحبہ اور جو پنجاب حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ سارے پیش ہیں، اور وہ آن گراؤنڈ اپنے لوگوں کے لیے موجود ہیں. آپ نے خواجہ صاحب کا بھی دیکھا سیالکوٹ میں جب تمام تر یہ سیلاب کی جو تباہ کاری تھی اس میں وہ پیش تھے، وہ خود تھے وہاں پہ. اسی طرح آج مریم صاحبہ ملتان بھی گئیں، اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ جہاں انہوں نے کیمپس مانیٹر کیے، کیمپس لگائے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے درمیان وہ شانہ بشانہ اپنے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس مشکل کی گھڑی میں پنجاب کی عوام کے ساتھ وہ کھڑی رہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن بات یہ کہ کیا کیا. اب میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ سیاست کرنی چاہیے. یہ ایک قدرتی آفات ہیں اور کلائمیٹ چینج، جس کے لیے ہمیں سب کو واقعتاً مل بیٹھ کے ایک نیشنل لیول پہ اس کی تمام صوبوں کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل کوہیرنٹ کلائمیٹ چینج پالیسی لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس آفت سے جو ہے وہ ڈیل کریں. اور کیونکہ یہ صرف اس سال کی بات نہیں، 2022 میں بھی یہ ہوا، اس سے پہلے بھی سیلابی سلسلہ 2010 میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا، اور ہمیں اپنی پالیسیز اس طرح کی بنانی چاہیے تھیں، اور ایسے ہمیں میجرز لینے چاہیے تھے جو ہم شاید اس حوالے سے یا اس لیول پہ نہیں لے سکے. بالکل ریاست کو لینے چاہیے تھے، سیاست سے الگ ہو کے جی، لیکن وہ نہیں لیے گئے. آپ حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی آفت، پہلے نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ارینجمنٹس ابھی بھی نہیں ہوئے جس طرح سے کرنے دیکھیں جس طرح سے کرنے چاہیے تھے، واقعتاً اس طرح کے ارینجمنٹ تو نہیں ہوئے. چاہے وہ کے پی میں ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں، یا ایون کہ پنجاب میں ہوں. اب سندھ کو الحمدللہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم ملا ہے، سو اللہ تعالیٰ کم از کم میں کوئی بھی صوبہ ہے اس کو اس ایسی آفت سے دور رکھے. لیکن کیونکہ یہ غریب عوام کا جو نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہے، مالی نقصان ہے، آپ بات کر رہے تھے این ڈی ایم اے جو ہے وہ خبردار تو کر رہی ہے کہ اگلے 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بحران آئے گا. لیکن ہم خود گئے ہیں جھنگ چنیوٹ روڈ کے اوپر، لوگوں کو ٹینٹ وہاں پہ دستیاب نہیں ہے. این ڈی ایم اے کا کام ہے کہ وہ مینجمنٹ کرے اور لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا یقینی بنائے. تو این ڈی ایم اے کا بھی کوئی، اسی طرح پنجاب حکومت بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے، پنجاب حکومت نے تو اقدامات اٹھائے، لیکن آئی تھنک کہ اس طرح سے اقدامات جس طرح ہو سکتے تھے اس طرح کے تو نہیں. میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جو ہماری سوشل جو سیکٹر ہے، جس میں کئی بڑی این جی اوز ہیں جو اس پہ مطلب ایسے آپ کا کوئی ارتھ کوئک آ جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے، اس میں نمٹنے کے لیے وہ کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. 1-2 کے میں نام لیے بغیر، میں 1-2 مجھے پتہ ہے کہ اس میں کام کر رہی ہے، لیکن زیادہ جو ہے کیونکہ ہمیں سوشل سیکٹر سے بھی جو ہے ان کو موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. حکومت تو موبلائز ہے ہی ہے، لیکن آسمہ بہن جب تک ہم سب مل کے جب تک نہیں کریں گے، یہ ہے تب تک نہیں ہوگا. سوشل سیکٹر کے اندر تو بہت سی تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. احمد اویس صاحب، جو ابھی عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں اور میں نے آپ کو سنوایا، علیمہ خان صاحبہ نے بہت مثبت یہ پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اکیلی مریم نواز نہیں کر سکتی، حکومت نہیں کر سکتی، ریاست، سب کو مل کے کام کرنا ہے. کیا ہم اس کو ایک تبدیلی کا اشارہ سمجھیں، رویے میں تبدیلی کا اشارہ سمجھیں؟ کس طرح سے آپ دیکھیں گے علیمہ خان صاحبہ کے اس سٹیٹمنٹ کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात सुनिए, जो अलीमा खानम साहिबा ने अभी ये बात की है, इनफैक्ट ये बात शायद इस वक्त ज़्यादा स्ट्राइक कर गई। ये बात बहुत दफ़ा हुई है, और जब भी नेशनल एट्रॉसिटी की शक्ल में जब जंग की सूरत थी उस वक्त भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे हुई और पूरी कौम यकजा हो गई कि हम जो कुदरती आफात हैं, जंग है, कोई ऐसी सूरत है तो मुल्क जो सब पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं, 25 करोड़ आबादी है, सबका मुल्क है और सबका ये फ़र्ज़ भी बन जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे ठीक है, और ये एक हेल्दी साइन है मेरे नज़दीक। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक हेल्दी साइन है, और ये रास्ता सीधा करने के लिए कोई भी हुकूमत हो, उसको अपने रास्ता सीधा करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि अपोजिशन जो है वो अपना बाकायदा एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। लेकिन ये जिस तरह की ये फ्लड एक बहुत बड़ी जो है अल्लाह की तरफ से एक ऐसी सख्त आफत की शक्ल में पाकिस्तान पे नाज़िल है, और इसको आपने देखा कि पानी पानी हर तरफ जो है, वो जिस तरह वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वो कैफियत जो है उससे निपटने के लिए लोग इतने अब घर से बेघर हुए हैं। हर महल्ले हर गली में जो है ये पीटीआई की तरफ से वो ये कर रहे हैं कोशिश कि हर महल्ले गली में लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी निकलें बाहर और उनके लिए हेल्प के लिए जाएं, और हुकूमत को भी इसीलिए कि सब मिल के काम करें, भूल जाएं इस वक्त। आपने वो जो मुल्क आज तरक्की करके आगे निकल गए, कभी उनको आप उनकी इधर हिस्ट्री पढ़ें आप कि उन्होंने ऐसे जब भी कभी ऐसी एट्रोसिटीज आई हैं, ऐसी कौम के ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई जंग आ गई, तो दुश्मन जो है आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दौरान जो है हम पे दर पे बयानात भी सुन रहे हैं। आपने दुरुस्त कहा, अच्छी बात है। एक पहले उनका स्टेटमेंट ही आया, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कालाबाग डैम पे, सदारती निज़ाम पे, छोटे सूबों पे उन्होंने 2-3 ज़बरदस्त बयानात जो हैं वो दिए, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के दिल के करीब जिसे कहना चाहिए मौज़ूआत रहे हैं हमेशा से। तो हालांकि पार्टी के अंदर भी काफ़ी मुखालफत थी। फिर आपने देखा कि अचानक ये कहा गया बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो कब सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि बात ना करें, और आप खुद सब जानते हैं कि वो बार बार कहते थे कि हमने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। तो क्या ये सिर्फ वक्त के एतबार से है या कुछ और इशारे भी इसके अंदर? देखिए बात यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, लेकिन मैंने तो आगे भी बार दफ़ा कहा, मलिक साहब को भी याद है कुछ प्रोग्राम में हम इकट्ठे आए हैं और मैंने जब भी ये बात की है कि पॉजिटिवली अगर जो तरीक़ेकार होता है ना, हुकूमत को मैग्नेनिमिटी ज़्यादा दिखानी होती है। अगर ये खुले तरीके से, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी भुट्टो साहब की कि शदीद एजिटेशन थे और उसकी बुनियाद भी इलेक्शन की रिगिंग थी, और उन सख्त एजिटेशन के ज़माने के अंदर भुट्टो साहब ने एकदम जो है TOR खुद बनाई और ऑफ़र किया उनको कि ये TOR है, आओ बैठो हमारे साथ बात करो, और वो बातचीत शुरू हो गई। दोनों की टीमें बनी और वो डे टू डे बेस के ऊपर बातचीत हो रही थी और वो कामयाब भी हो गई। अलग बात है कि वो माशाल्लाह आ गया नजर आ रहा है सर। तो ये अच्छी बात है। इस तरह की सूरत हाल में ये तो दूसरी तरफ से आया, अभी हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं, वो तो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी। अब नहीं, मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बातचीत की सिर्फ बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छा साइन है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए नासिर शाह और इसको पॉजिटिवली लेकर इसके ऊपर जो है बाकायदा इसको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। दुरुस्त का मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल नासिर शाह साहब, आप कैसे, ताकि ये बात जो है आगे चल पड़े। जी, आप कैसे देखते हैं अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट, असद कैसर साहब का स्टेटमेंट, बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट? ये एक ही सीरीज़ में कल परसों से ये डेवलपमेंट सामने आई है कि मुस्बत चीज़ें शुरू हुई हैं। तो आपके नज़र में ये सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट्स हैं या इसके पीछे भी कोई राज है, वजूहात हैं? देखिए, इस वक्त तो पूरे कौम की यकजा होने की ज़रूरत है इस मुश्किल की घड़ी में, और अगर इस तरह का मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा की तरफ से बयान आना है, अच्छी बात है, मुस्बत बात है। हम इनके इस बयान को वेलकम भी करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की बात आगे चलनी चाहिए। अमीन साहब की बात आपने की, गंडापुर साहब की, तो
وہ بھی کبھی کبھی ان کے بیانات اچھے آتے ہیں، لیکن پھر وہ انہوں نے وہ کالا باغ کی بات چھیڑ کے، جس کو اپنی ان کی اسمبلی نے ہی رد کیا ہوا ہے، اور ایک متنازع چیز کو دوبارہ سے وہ چھیڑ رہے ہیں. حالانکہ دیگر ڈیم جو بن رہے ہیں ہمیں ترجیح ان کی طرف دی جانی چاہیے اور وہ ان کو مکمل کرنے کی بات ہونی چاہیے. اور پہلے بھی وہ بہت زیادہ ڈیلے ہوئے ہیں اس ایک متنازع ڈیم کی بات کر کے، اس کو سیاست کی نظر ہو گیا یا سب میں جو کچھ بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیگر ڈیموں پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی. حالانکہ یہ بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی. ڈیم ضرورت ہے تو ابھی تو ہم اس پہ جانا چاہیے، لیکن بات وہی ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات ہوگی اور سب لوگ ڈائیلاگ سے ہی آگے چلیں گے. اویس صاحب بہت سینئر ہیں، اور اصل میں ایشو کیا ہے کہ یہاں پہ جو سنجیدہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یا جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو وہ اتنا ایکسس اتنا آگے آنے نہیں دیتے. اور وہ لوگ جو ہیں جو زیادہ کچھ دکھائیں، جوش دکھائیں، اور جس طرح کی طرز سیاست رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو ان کو زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں بھی جن کی، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اگر اویس صاحب جیسے لوگوں کو آگے لایا جائے تو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس طرح کے جو سینئر لوگ ہیں وہ جی وہ حل ہو جائیں گے، لیکن یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جی یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. لیکن چلے اب بھی اگر اس بات کو سمجھ لیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کی طرف سے بھی، تو اچھی بات ہے. اور اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا اب بالکل میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے وجوہات کا. ان کے پاس کافی خبریں ہیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، یا میں بریک سے پہلے ایک سوال آپ سے چھوڑ کر ہی لوں کہ آپ ایک مری میں اجلاس ہوا ہے ریسنٹلی، اور پھر نظام کے تسلسل کی بھی بات ہوئی ہے، اور اس تسلسل کے بعد رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا واقعی جنونلی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات ہونی چاہیے؟ آسما مین، بات یہ کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوگا، اور وہ اسپیکر کے تھرو ہی ہوگا، پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگا. اچھا شاید اس وقت اس بات کے اوپر کوئی اتنی روشنی نہیں ڈالی گئی، لیکن آج آپ نے دیکھا یہ مثبت یو ٹرن لیا خان صاحب نے، جو کہ اچھی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے. ہم پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے جو لیکن ان کے ٹویٹ پہ یہ بات نہیں آئی. وہ جو بات کی ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے. ملاقات بیرسٹر گوہر صاحب کی کل ہوئی، ملاقات کل 20 منٹ کی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہماری، اور پھر اس کے بعد ایک دیکھیں ایک سیریز آف بیانات ہیں جو ان کی پارٹی کے لوگوں کے ہیں. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اگر اس میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ الیکٹورل ریفارم سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیگر کوئی پولیٹیکل ایشوز ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان پہ بات کریں. لیکن اگر کسی فرد واحد کی رہائی سے منسلک کرنا چاہتے ہیں بات چیت کو، تو وہ نہیں ہوگی. پہلے یہ تاثر اسی طرح تھا کہ شاید ان کی رہائی مطلوب ہے، لیکن اب میرے خیال سے ایک ریکننگ ہوئی ہے، ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے. اور میں نے یہ بات اس تناظر میں بھی کی تھی کہ 9 مئی کے جو ڈیسیجنز آئے ہیں، اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشنز اور ڈی سیٹنگ کے بعد یہ ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر اور مختلف جو گروپس ہیں ان کے اندر، اور بالخصوص جو اپوزیشن کے آنریبل ممبرز ہیں وہ، اور زیادہ تو نہیں، جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے. انہوں نے اپنی پارلیمانی کمیٹیز کے اندر بھی یہ باتیں کیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں بھی یہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا ہوگا اور بات چیت کرنا ہوگی. اب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بالکل 9 مئی کے مقدمات میں ہم ڈی سیٹ بھی ہوں، ڈسکوالیفائی بھی ہوں، اور پھر بھی بات چیت نہ ہو. تو یہ تو ایک بند گلی میں تو ہم پہلے ہی تھے، یہ بند گلی بھی سکڑتی جا رہی ہے. تو انہوں نے خان صاحب کو منایا ہے کہ اب بات چیت کی طرف جائیں. میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ کچھ خواہش کا اظہار یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم گروپس کی شکل میں جا کے بات چیت کریں گے، اور ان کو ہم یہ سینس، کیونکہ کئی تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو ان سے ملاقات کرتے ہیں، جو وہاں پہ جا کے شاید ان کو اصل جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں. جو سچویشن ان کو بیان کی جاتی ہے یا
جو تصویر ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے. اب ان ممبران نے کہا کہ ہم جا کے ان کو حقیقت بتائیں گے اور گروپس کی شکل میں جا کے ان کو بتائیں گے کہ باہر جو صورتحال ہے, آپ سے جو آپ کے سامنے جو تصویر منظر پیش کیا جاتا ہے وہ مختلف ہے جو ہمارے سامنے حقیقت ہے. یعنی مقبولیت کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں, کارکردگی کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس اوور آل پیرائے میں جو ایک پارٹی کا وہ سٹیچر تھا یا وہ مقبولیت تھی یا کارکردگی کے حوالے سے, وہ تمام چیزوں پہ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے کارکردگی حکومت کی ہے یا نہیں. وجوہات کیا بنی ہیں؟ مری میں ایک اجلاس ہوا ہے جو ریسنٹلی ہوا ہے, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی بھی ہے کہ نظام کے تسلسل کی بات جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہے. کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دروازے کھولے ہوں اور حکومت اب کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. خواجہ آصف صاحب نے پچھلے ہفتے ہمارے ہی پروگرام میں یہ بات کہی تھی. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احمد اویس صاحب, آپ بات سن رہے تھے عقیل ملک صاحب کی, اور بہت اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. کہیں تو مذاکرات شروع ہوں, پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور جگہ ہو, لیکن وجوہات جو ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. مثلا یہ جو مری میں اجلاس ہوا ہے, کہا جا رہا ہے اس میں نظام کے تسلسل کے حوالے سے, اور تسلسل سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے محسوس کر لیا ہے, ریئلائز کر لیا ہے کہ اب انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راہ نکل سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں نکل سکتی؟ جی, یہ تو کافی حد تک یہ بات جو ہے آگے بھی چلتی رہی, لیکن سم ہاؤ کچھ مس مینجمنٹ کہہ لیجئے یا وہ اس کی پراپر طریقے کے ساتھ, اصل میں جس انداز میں یہ بات چیت آگے چلنی چاہیے تھی وہ اس میں کہیں کہیں آبسٹرکشن آئی, اور وہ پھر اس کو زیادہ, پھر جب آبسٹرکشن آ جاتی ہے تو پھر اس کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ بھی آتا ہے, وہ زیادہ اجاگر ہو کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال ہمیں ماضی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر آج بھی یہ میٹر جو ہے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کر لیا جائے تو بڑا اچھا ہے, اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور بڑا پازیٹیو ٹون کے اندر اس کا آغاز جو ہے اگر چلے تو کسی نہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ پھر اس کے اندر جو ایک جو انوائرمنٹ ہے نا, جب بات چیت کی انوائرمنٹ بھی کریٹ کی جاتی ہے, اور وہ ان کو جو تھوڑی سی لوز ٹنگ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی روکنا ہوگا کہ وہ اس انوائرمنٹ کو پازیٹیولی چلنے دیں آگے کے لیے, تاکہ بات آگے چل سکے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بیچ میں اگر کوئی اس انداز کی کوئی جو بات کر دے کہ جس سے ایک فرسٹریشن جو ہے, ایک لہر جو ہے اور طرح کی غصے کی, جی ٹھیک بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. یہ سی بی ایمز تو یہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا نا کہ وہ بھی کریں گے, اور عمران خان صاحب نے جو لاسٹ ٹویٹ کیا ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ اس طرح کی بات تو نہیں کی, البتہ جو وہ بات کرتے رہے, یعنی دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا بیانی ہے وہ انہوں نے کہا ہے, دوبارہ کہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن نہ ہو. تو آپ کو جی, لیکن صدارتی نظام کالا باغ ڈیم کی جی وہ بات کرنا اس وقت پہ علی امین گنڈاپور صاحب کی, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے ایک آفر ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی امینڈمنٹ آتی ہے اس طرح کی؟ جی ہاں, میں دیکھیں نا, یہ اس موقع کے اوپر کالا باغ ڈیم کی بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے, اور اس میں آگے ہے کہ چھوٹے ڈیمز کے متعلق کیسے بننا چاہیے, سب کچھ ہے. تو کوآرڈینیشن جو ہے کمیٹی کے اندر بھی آپس میں جہاں سب بیٹھ کے جہاں پہ اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام ہے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہے, وہاں پہ آپ کی میٹر ہیں وہ جو آئین سے متعلقہ ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس میں جو ہے وہ سیف ہوتا ہے یا کس میں وہ اس کو زر پہنچتی ہے.
یہ باتیں ساری جو ہیں کھل کے آتی ہیں سامنے، لیکن اس کو اسی انداز میں اگر لیا جائے تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ جس انداز میں اگر اس وقت سوچا گیا ہے، یہ بات اگر آگے چلتی ہے تو یقیناً کسی اچھے نتیجے میں پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی اچنبھا کی بات نہیں ہوگی، ماضی میں بھی ایسے موقع آئے ہیں، جب بھی آئے ہیں کبھی پرانی حکومتوں میں بھی آئے ہیں تو وہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو اب بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ آفٹر آل جب انٹریکشن ہوتا ہے تو انٹریکشن میں آپ خود بخود جو ہے وہ کھلے دل کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور ایک ایکوموڈیشن ہوتی ہے اس میں، کسی کی بات کو ایکوموڈیٹ کرنا، ایبزارب کرنا، پی ٹی آئی تیار نظر آتی ہے اس کے لیے لاجیکل کہ ایک طرف۔ اچھا ناصر شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک سیاستدان ہیں آپ، صورتحال جو ہے اس کو ٹھیک ظاہر ہے، اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سندھ کے اندر بڑی ڈیوائیڈ ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے بڑی ڈیوائیڈ ہے، وہی باتیں یا وہی آفر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، وہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنا رستہ بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ کے خیال میں یہ وجہ ہے؟ جی اس طرح کے اور بھی پہلے بہت سارے ان کے بیانات آئے ہیں، اور وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں وہاں پہ وہ ہوتے ہیں اسلام آباد میں، تو ان کا وہاں پہ بیانیہ کچھ ہوتا ہے اور پھر کئی دفعہ باہر آ کر ان کا بیانیہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش تو ہو رہی ہے، اور یہ وہی بڑی اس پہ مثالیں ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، کالا باغ کی بات ہو گئی، نئے صوبوں کی بات ہو گئی، یہ بڑا ایک وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر 10 سال، ہر 8 سال، ہر 5 سال کے بعد آپ اگر ریکارڈ دیکھ لیں تو پیچھے آج کل تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جی آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ راگ شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور جن میں کوئی یہ مفروضے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی صوبوں کی بات کی، دیکھیں آلریڈی ہم لوگ فائنینشیل کرائسس میں ہیں۔ صوبے جو 32 پتہ نہیں کتنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی 18 کی، کبھی 12 کی، کبھی کتنوں کی بات کی جاتی ہے، تو کیا وہ صوبے صرف کاغذوں میں ہوں گے؟ وہاں پہ اسمبلیاں بنیں گی، وہاں پہ چیف منسٹر ہوں گے، سیکریٹریٹ بنیں گے، گورنر ہاؤس بنے گا، ساری چیزیں ہوں گی، تو اس کے لیے کوئی پیسہ ہے اس انفراسٹرکچر کے لیے؟ ہم یہ جو آلریڈی ہمارے صوبے ہیں ان کا انفراسٹرکچر پورا نہیں ہے، اگر آپ نکال لیں دیکھ لیں تو کسی کے پاس مکمل طور پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ہم بہت کمفرٹیبل ہیں اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں کہہ دی جاتی ہیں، اور ابھی بھی یہ جو پنجاب میں نقصان ہوا ہے، ہمارے اتنے بھائی بہن تکلیف میں ہیں، تو کیا یہ جو پانی آیا ہے یہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو کیا وہ رک جاتا؟ یہ اس راستے سے آیا ہے، وہ تو بہت آگے ہے، کہیں اور ہے۔ تو اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ متنازع چیزوں کی بجائے اچھی قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ سب مل کر جو ڈیم بنائے جا رہے ہیں ان کی سپورٹ کریں کہ ان کو جلدی بنایا جائے، تاکہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ تیار نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے، مثلا نئے یونٹس کے حوالے سے کوئی ترمیم آتی ہے، کچھ بھی، آف کورس اس کے لیے پیپلز پارٹی، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں؟ بالکل ہمارا اپنا موقف ہے، واضح ہے جی، تو اس پہ پی ٹی آئی ہمارا موقف جی بالکل واضح ہے، اور اس پہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این مل کے بنا لیں، یہ ساری چیزیں پاس کر لیں، ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز جس میں انریسٹ ہو، جو سب کے لیے قابل قبول نہ ہو، اب یہ جی بالکل ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی اپنے لیے اپرچونٹی سمجھتی ہے کہ کچھ نکل سکتی ہے، لیکن مین تو پی ایم ایل این کا کردار ہے۔ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کالا باغ ڈیم کی ہو یا نئے یونٹس کی بات ہو، کیا کوئی پیکیج آ سکتا ہے، کوئی ترمیم آ سکتی ہے، اس طرح کے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو اور تمام تر جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ اس پہ متحد اور متفق ہوں تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ خالی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، اتحادیوں کے ساتھ ہے، اور اتحادیوں کے بلبوتے پہ ہے، اتحادیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب اتحادیوں کی سپورٹ ہوگی تو یہ کوئی معاملہ اس طرح آیا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ آیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈسکشنز ہوئیں، کچھ اس میں چیزیں ڈراپ ہوئیں، کچھ چیزیں ایڈ ہوئیں، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز ہوا، تو یہ تو ایک سیاسی
मामलात में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है और ये चलता है। सूबों के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की जा रही है या नए सूबों के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के जो हमारा जो सेटअप है और पूरे अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखें तो जिस तरह उसको जो इन्विजिज किया गया था, ये जो सोच थी एक मुस्बत, उस तरह वो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आम शहरी को उसका फ़ायदा पहुंचना है वो नहीं पहुंच रहा। ये इस बात पे सारे एग्री करते हैं कि बस ये थे मैं मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली ये दीगर जो MNAs या MPAs हैं वो उनका काम नहीं है गली नाली बनाना। ये लोकल गवर्नमेंट को आपने स्ट्रेंथन करना होता है। ये उनका काम होता है कि आप जब सूबे अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो NFC अवार्ड में आपको मिलते हैं पैसे, फिर उस हवाले से उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ठीक बात वो जाना होना चाहिए, वो अपनी जगह पे मौजूद है, इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसको तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं या उसके अंदर फंड्स के हवाले से बात होती है। लेकिन असल बात ये है कि वो जो सूरत हाल बन रही है और PTI को जिस तरह से उन्होंने अपना एक पैकेज दिखाने की कोशिश की, उस पर PMLN कहाँ पे खड़ी है, जैसे अभी कहा है नासिर शाह साहब ने? देखिए अभी तो बड़ी अर्ली स्टेज पे है और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म ने तो पहले ही कहा कि बिल्कुल रिजर्वॉयर्स बनने चाहिए। आप देखें बड़े डैम्स पे जाएंगे 10 लगेंगे 15 लगेंगे साल, वो आपका सोल्यूशन नहीं है। उसके क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली उसकी शेप एंड फॉर्म चेंज हो रही है कि आपको छोटे डैम्स, आपको रिजर्वॉयर्स, उनके ऊपर काम करना है ताकि आप जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं पानी को स्टोर करने के हवाले से या जो आपने लेने हैं एडेप्टेशन या मिटिगेशन के हवाले से जो स्टेप्स उठाने हैं उसमें ये चीज़ें हैं और जो कॉस्ट इफेक्टिव हों और जो क्विकली आप लेकिन क्या कोई 27वीं तरमीम आ सकती है? ये जो एक बहस हो रही है, देखें अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हो, तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं अगर वो मुत्तफिक हों, अगर वो समझें कि बिल्कुल यूनिट्स के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, डैम दीगर NFC अवार्ड के हवाले से ये एक डिस्कशन होनी है। ये अगर मैं कहूँ कि हम हुकूमत में हैं या सिर्फ ये काबीना फैसला करेगी तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपके इत्तेहादियों की 2/3 अक्सरियत तभी पूरी होती है जब इत्तेहादी आपके साथ हों। जब वो नहीं साथ होंगे तो नहीं पूरी होगी। और अभी जो ये मरी में इजलास हुआ है उसमें एक्सटेंशन के हवाले से भी बात हुई है, ये इत्तलात आ रही हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह ही दिया है कि तसलसल होगा। देखिए मैं समझता हूँ कि तसलसल इस हवाले से ज़रूर होना भी चाहिए और होगा भी कि ये असम्बली अपनी जो 5 साला मुद्दत है या ये हुकूमत जो अपनी 5 साला मुद्दत है वो कंप्लीट करे। और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं तो दुआगो हूँ जिस तरह आप पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना टाइम जो है बतौर वज़ीर आज़म कंप्लीट नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्होंने अपना एक 5 साला पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो। मगर वो जो एक्सटेंशन की बात हो रही है वो तो लेजिस्लेशन मौजूद है। देखिए वो लेजिस्लेशन मौजूद है। पिछले साल नवंबर में हमने तमाम सर्विसेज चीफ का जो टेन्योर था उसको स्ट्रीमलाइन किया। ये बहस होनी ही नहीं चाहिए कि हर 3 साल बाद नवंबर में जो है अपॉइंटमेंट के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये डिस्कशन नहीं। तो इसका मतलब ये टेन्योर जो है वो आगे बढ़ेगा? ऑलरेडी हो चुका है जी, ये ऑलरेडी देखे ना टेन्योर हो चुका है। किसी अब जब कानून आपके मुल्क में आ चुका, अब वो कानून बन चुका, उसमें अमेंडमेंट आ चुकी और किसी कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। वो तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को स्ट्रीमलाइन किया गया, उनके जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का हो गया। तो उसमें मैं नहीं समझता तो उस कानून के तहत आपके ख्याल में 2029 तक अब ये ओहदे पे इसी तरह से होगा? देखें अब वो मैं तो समझता हूँ कि उसका जो बिगिनिंग पीरियड है वो ऑलरेडी 2022 से है, 27 तक डेफिनेटली वो है, वो 5 साल हैं। उसको मेरी जो मैंने रीड किया तो वो तो डेफिनेटली। और अभी किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है? मैं नहीं समझता किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, और अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन का मामला हुआ भी तो ये वफाकी हुकूमत है, उसका इस्तेकाक है नोटिफिकेशन वो जारी करे, वो प्राइम मिनिस्टर जारी कर सकते हैं। तो कोई फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो अहमद अवैस साहब, अब ये है वो सिनेरियो जिसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ एहसास किया है, कुछ महसूस किया है, कुछ इशारे समझे हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वैसे अभी मलिक साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बहुत पहले दे रहे हैं कि जी ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल का पीरियड पूरा करेंगे, तो फिर
ایک یہ روایت بھی شاید اسٹیبلش ہو جائے, ایک پریسیڈنٹ ایسا بھی کہ جو بغیر جیتے الیکشن پرائم منسٹر بنے گا وہ 5 سال کر سکے گا اور دوسرا نہیں کر سکے گا. یہ بھی شاید ہو جائے پھر پورا. اچھا نہیں, وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی بھی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال تک کے لیے قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. جی جی. تو ایک اچھا, آپ کی خاموشی کو میں رضامندی ہی سمجھوں, مطلب ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب, اب تو آپ کیا کہیں گے سر؟ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اب سمجھتے ہیں کہ اسی صورت میں پھر ظاہر ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے, ان کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور آگے بڑھا جائے. شاہ صاحب جی بالکل ان کو کرنی چاہیے, اور پولیٹیکلی طور پر ان کو یہ نارمز جو ہیں یہ بہت پہلے سمجھ جانے چاہیے تھے, لیکن جس طرح محترم وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو صحیح سچویشن نہیں بتائی جاتی تھی, اور جو بھی جاتے تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ بس ایسے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور وہ جو احتجاجی ان کا ایک طریقہ کار, احتجاجی رویہ جو ہے اس سے, ایجوٹیشن سے جی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جو ممکن نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا رہا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بی بی شہید 97 میں 18 سیٹیں ہمیں صرف ملی, اور ظاہر ہے اس پہ ہمیں بہت اعتراضات تھے, لیکن انہوں نے اس پروسیس کا حصہ بنی, انتظار کیا اس سارے سلسلے کا. یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں یا جی ہماری سیٹیں یا جو کچھ بھی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو لڑانے کے لیے, مروانے کے لیے, پریشانی میں اپنے لوگوں کو ڈالیں اور سب کے لیے کہیں کہ جی میں نہیں ہوں تو نہ اسمبلیاں ہوں, جس طرح کیا گیا تھا. خان صاحب جب نو کانفیڈنس ہوا تھا تو انہوں نے اسمبلیوں سے ہی توڑنے کی کوشش کی, علیحدہ ہو گئے, 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں, ان کو گھر بھیج دیا. تو یہ مطلب ابھی اگر وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, آئیں اور اس پورے دھارے میں شامل ہوں. ان کے پیشنس سے کام لینا ہے. جب ٹائم آئے گا الیکشن کا تو ان کی ظاہر ہے اپنے لوگوں کو ابھی کیوں پریشان کن کیفیت میں ڈال رہے ہیں, جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں اگر ہیں بھی, تو اب اگر وہ ایجیٹیشن کی سیاست ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے, اور پھر ان کی جتنی بھی کالز آئی ہیں. جی بالکل احمد اویس صاحب, ہم چلتے چلتے یہ کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے, کسی اور سے نہیں. اسی طرح سے اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہو سکتا ہے عقیل ملک صاحب, کیونکہ حنیف عباسی صاحب نے جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کی طرف توپوں کا رخ کیا ہے. تو جی دیکھیں, نہیں میں بڑا لاسٹ 30 سیکنڈز میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ انہوں نے بات کی, اس کے جواباً نام لیے بغیر, یہ سوشل میڈیا کی بحث ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ شاید ان کی طرف ڈائریکٹڈ تھی. اب اصل وجہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ تو حنیف عباسی صاحب خود بتا سکتے ہیں یا خواجہ صاحب سے آپ سوال کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں یا پروونشل گورنمنٹ میں جو پچھلے ادوار میں کام ہوا اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب کی اس بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کام کی کوالٹی پہ بالکل بیوروکریسی پہ انہوں نے کیا غلط بات کی ہے. بیوروکریسی ایسی ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب کہ وہ اپوزیشن پہ بیٹھ جائیں بینچز پہ جو ایسی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں ممبران کی نوک جھونک ہلکی پھلکی چلتی رہے گی, اور آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کوئی نوک جھونک نہیں نہیں. الحمدللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے سارے معاملات پہ آپ ان سے بات کریں گے, اور بالکل ان کو ہم بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی کسی بھی لیجسلیشن سے پہلے ہم ان کو آن بورڈ لیتے ہیں, ان کی رضامندی ہوتی ہے تو بالکل آگے. اور تحریک انصاف کے ساتھ وے فارورڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود بات کریں گے یا آپ ان کو کہیں گے؟ پرائم منسٹر نے ریسنٹلی کہا تھا آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, یا وہ کہیں گے تو پھر آپ کہیں؟ میرے خیال سے یہ بات پھر بھی اسپیکر کے آفس سے ہی بات بڑھے گی, اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے ریسنٹلی استعفے بھی دیے ہیں. 9 مئی بیچ میں تو نہیں آئے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور کئی کیسز جو ہیں وہ بالکل اپنی آخری سٹیجز میں ہیں, اس کے اوپر تو بات نہیں ہوگی, نہ ہونی چاہیے. اسی لیے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. الیکٹورل ریفارمز ہیں, دیگر کوئی پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. صاحب آپ کا شکریہ, ناصر شاہ صاحب اور عقیل ملک صاحب. بہت کچھ ہو رہا ہے چلمن کے پیچھے, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے بہت جلدی نکل بھی سکتے ہیں. اس صورت میں ہم بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے, آپ بھی دیکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.